آج کا جو عنوان ہے وہ ہے موت کی تیاری کریں، اور اپنے اس خطبے کا آغاز ہم ان چند اشعار کے ذریعہ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہم تمام حضرات جو بھی اس منبر رسول سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں سنیں، ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ شاعر کہتا ہے، عاقبت کو بھول بیٹھا، عاقبت کو بھول بیٹھا، فکر دنیا کی عوض، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا، عاقبت کو بھول بیٹھا، فکر دنیا کی عوض، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا، یوں تو دنیا میں تو کرتا ہی رہا لمبا سفر، یوں تو دنیا میں تو کرتا ہی رہا لمبا سفر، گھر سے لے کر قبر تک چھوٹا سفر کیسا لگا، گھر سے لے کر قبر تک چھوٹا سفر کیسا لگا، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا، تو ہنسا کرتا تھا اوروں کو پریشاں دیکھ کر، تو ہنسا کرتا تھا اوروں کو پریشاں دیکھ کر، چل دیا اپنوں کو روتا چھوڑ کر کیسا لگا، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا، عاقبت کو بھول بیٹھا، فکر دنیا کی عوض، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا، آگے پیچھے گھوما کرتے تھے تیرے حلقہ بگوش، آگے پیچھے گھوما کرتے تھے تیرے حلقہ بگوش، آخرت کا یہ سفر، آخرت کا یہ سفر بے ہم سفر کیسا لگا، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا، اب نہ وہ تکیہ ملائم، اب نہ بستر مخملی، اب نہ وہ تکیہ ملائم، اب نہ بستر مخملی، جسم پر 2 گز کفن، جسم پر 2 گز کفن، مٹی پہ سر کیسا لگا، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا، عاقبت کو بھول بیٹھا، فکر دنیا کی عوض، موت کا حملہ
अचानक बेखबर कैसा लगा। मोहतरम हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद आप तमाम हज़रात के सामने सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 पूरी आयत आप तमाम हज़रात के सामने पढ़ी गई है। आइए हम सब से पहले इस आयत करीमा का माना और तर्जमा समझ लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर क्या फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह आज़माए, ताकि अल्लाह देखे कि तुम इस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर तुम्हारे आमाल कैसे हैं। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ग़लबे वाला और माफ़ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहतरम हज़रात इस आयत करीमा पर गौर कीजिए, आपको मालूम होगा अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। इस आयत से ये बात साफ तौर पर मालूम हो जाती है कि मौत का ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा है। जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को आबाद किया, जब से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, रहमे मादर में जब से इंसान ने ज़िंदगी की रमक देखी, जब से उसकी ज़िंदगी में उसके जिस्म के अंदर जान फूंकी गई, वहीं पर इस बात को पता चला, वहीं पर यह बात साबित हो गई कि आज तुम्हारी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। माँ की पेट से आज से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन याद रखना कि एक दिन आएगा, एक लम्हा और एक घड़ी ऐसी आएगी कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हें मौत का जाम पीना पड़ेगा। और इस बारे में इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। मौत एक ऐसी चीज़ है मुसलमानों जिसके बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। और ये बात भी मालूम हो गई कि इंसान की ज़िंदगी के साथ ये मौत का सिलसिला चालू है। अब ये कह सकते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया तो उसको मौत पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, मारने की क्या ज़रूरत थी, फिर मिट्टी से पैदा करने के बाद मिट्टी में मिलाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे भाई जवाब बड़ा आसान है, इसका जवाब बड़ा आसान है। आप गौर कीजिए, आज इंसान दुनिया के अंदर भी कोई काम करता है तो बग़ैर मुनाफे और फ़ायदे के नहीं करता। कोई भी काम अगर आदमी करता है तो उसकी उजरत, उसका मेहनत का मजदूरी, बेनिफिट, अगर कोई कार्य खैर करता है, अच्छा और नेक काम करता है तो उस पर सवाब चाहता है, मेहनत करता है तो उसकी मजदूरी चाहता। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर बग़ैर इनकम के, बग़ैर मुनाफे के कोई भी काम करना नहीं चाहता। तो भला बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 50 साल 60 साल ये ज़िंदगी यूं ही दे दिया है, यूं ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा कर दिया कि जाओ दुनिया के अंदर खाओ पियो ऐश करो। नहीं मेरे भाई, इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके लिए दारुल अमल बनाया है, काम करने का घर बनाया है। ये दुनिया हमारे और आपके लिए आजमाइश है। इस दुनिया के अंदर काम करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने वाले आमाल अंजाम देने हैं। वरना याद रखिए, अगर हम इन आमाल से गाफिल रहे, इससे आँख बंद करके रहे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
کہ یہ قبر، یہ جو موت کے بعد جو برزخ کی زندگی کا آغاز ہوگا، وہیں سے آزمائش شروع ہو جائے گی۔ یا تو وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا، یا تو وہ 2 گز زمین کا تنگ گھر آپ کے لیے جنت کے کیاری میں سے کیاری، یا جہنم کے گڑھوں میں سے عذاب کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ یعنی آپ کی جان نکلنے کے بعد ہی آپ کی آزمائش کا دور شروع ہو جائے گا، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے بھائی، انسان کے 3 بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 بھائی ہیں، اور ہر انسان کے 3 بھائی ہیں۔ وہ 3 بھائی کون سے ہیں؟ ایک بھائی کہتا ہے کہ دیکھو، تمہارے جسم سے جب یہ جان، یہ روح نکل جائے گی، اور میرے بھائی اگر پوچھ لیا جائے، بڑی پیاری بات امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ موت تو آ کر کے رہے گی، ہمارے روزانہ یہ بڑھتے ہوئے قدم، جو ایک ایک دن ہم اپنا ایک ایک قدم بڑھا رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے آپ کو قبر کے قریب کر رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ جب یہ ٹائم، یہ گھڑی آ جائے گا تو یہ موت کسی کو نہیں دیکھے گا کہ جوان ہے کہ بوڑھا ہے، باپ ہے، شادی ہوئی ہے کہ شادی نہیں ہوئی، ماں ہے، بیٹی ہے، کچھ نہیں دیکھے گی۔ جب یہ وقت آ جائے گا، موت کے منہ میں پہنچ جاؤ گے، موت کا گھڑی اور ٹائم آ جائے گا، پھر نہیں چکے گی، پھر یہ موت آپ کو دبوچ لے گی۔ پھر تم کہاں بھی رہو، کیسے بھی ایک خوش مکان میں، کیسے بھی بنگلوں میں رہو، یہ زندگی پھر تمہیں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ موت کا ٹائم آنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ زندگی کا خاتمہ ہے۔ موت کا سفر کتنا ہے میرے بھائی، کتنے ہیں موت کی سفر؟ آپ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے غور کیجئے، اپنے آپ سے کبھی سوچئے، کبھی غور کیجئے۔ آج ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، کل کوئی ہمارا نماز جنازہ پڑھے گا۔ آج ہم کسی کی مٹی میں شریک ہوتے ہیں، کل کوئی ہمیں مٹی دینے کے لیے آئے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بات کسی سے کھلی، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج کسی کے جنازے ہم پڑھتے ہیں، نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، کل کوئی ہمارا نماز جنازہ پڑھے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آسمان اور زمین کے درمیان رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ معمولی سا۔ رائی کے دانے سے اگر زمین اور آسمان کی یہ خلا بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے کر چل جائے، اور ایک پرندہ ایک دانہ اٹھانے کے بعد 1000 سال کے بعد آئے، آپ غور کیجئے، ان کے اس بیان پر غور کیجئے کہ اگر اس آسمان اور زمین کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور اس رائی کے دانے کو کم کرنے کے لیے ایک چڑیا، ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اس سے کم کرے، اور ایک دانہ کم کرنے کے بعد 1000 سال کے بعد آئے، 1000 سال کے بعد آئے اور پھر ایک دانہ کم کرے، اگرچہ وہ پرندہ، اگرچہ وہ چڑیا 1000 سال کے بعد آئے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ رائی کا دانہ ختم ہو جائے گا، یہ رائی کا دانہ ختم ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ تو میرے بھائی، جس زندگی کو ہم اور آپ 50 سالہ 60 سالہ زندگی کہتے ہیں، کچھ نہیں معلوم کہ یہ زندگی کی صبح کب شام ہو جائے، کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے اس کی تیاری کرتے رہیے، اس کی تیاری کرتے رہیے، کم نہیں معلوم زندگی کا سفر کتنا ہے۔ میرے بھائی، کہہ نہیں سکتے کہ صبح سے شام تک ہے، کہہ نہیں سکتے کہ مسجد سے باہر نکل پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے بھائی، زندگی کا سفر صرف اتنا ہے جتنا کہ زندگی جسم کے اندر سانس چل رہی ہے، یہ سانس کا چلنا رک جائے، بس زندگی کا سفر ختم۔ اب آپ غور کیجئے، کتنی ہے
یہ زندگی سے اس جسم سے سانس کا بندھن ٹوٹ جائے تو پھر زندگی کا ناطا، یہ زندگی ہماری موت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو زندگی کا سفر مسلمانوں بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے، اس لیے اس کی تیاری کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کے 3 دوست ہوتے ہیں، ہر انسان کے 3 دوست ہیں۔ ان میں سے ایک دوست کہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک ہیں جب تک کہ تم پر موت واقع نہ ہو جائے۔ ایک دوست کہتا ہے ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک رہیں گے جب تک تمہیں قبر کے اندر نہ دفنا دیا جائے، جب تک تمہاری تجہیز و تکفین سے فارغ نہ ہوا جائے، میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ایک تیسرا بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ سنو ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، مرنے کے بعد تمہارا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ وہ تینوں بھائی کیا ہیں؟ وہ تینوں بھائی کیا ہیں جنہیں حدیث رسول سے کوئی واسطہ نہیں، جو صرف ناچ گانوں میں مست ہے؟ انہیں کیا معلوم ہوگا؟ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بھائی وہ ہے جو کہتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ تمہاری موت آ جائے گی، یہ تمہاری چلتی پھرتی زندگی رک جائے گی، میں تمہارا ساتھ وہیں پہ چھوڑ دوں گا۔ وہ تمہارے مال ہیں، وہ تمہارے دولت ہیں، وہ تمہارے جائیداد ہیں، وہ تمہاری مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، وہ تمہارے مہنگے مہنگے سوٹ ہیں، وہ تمہارے مہنگے مہنگے قیمتی جائیداد اور محل اور بلڈنگیں ہیں، جس سے زندگی کا یہ سانس ٹوٹنے کے بعد، موت کے واقع ہونے کے بعد تمہاری مہنگی مہنگی گاڑیوں کا، تمہارے مہنگے مہنگے بنگلوں کا، تمہاری جائیداد کا کوئی شریک نہیں رہے گا، تمہارا اس کا رشتہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ ایک بھائی وہ ہے جو تمہیں اٹھائے گا اور قبر میں لے جا کر کے تمہیں دفنا کر کے تمہاری تجہیز و تکفین کر کے واپس پلٹا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا بھائی جو ہے یہ میت کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کا رشتہ انسان کی موت سے لے کر کے قبر میں ایک کفن دفن کرنے کے بعد، میرے بھائی آپ اپنے اولاد کے لیے، ہم اپنے اولاد کے لیے، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنی بھی محنتیں کر لیں، کتنی ایک انسان کو کتنا فکر ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا، ہم اپنے بچوں کے لیے یہ نہ بنا دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن ہمیں یہ ذرا سی بھی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی ایک زندگی وہ شروع ہوگی جس زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ زندگی یا تو جنت کی شکل میں ملے گی یا تو اللہ کا عذاب جہنم کی شکل میں ملنے والی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی انسان اپنے اولاد کے تعلق سے فکر مند نہیں رہتا۔ دنیا کے مختصر سی زندگی کے لیے، چند دنوں کی زندگی کے لیے کتنی پریشان ہوتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں، بنگلے، جائیداد، زمین، کھیت، ہر طریقے سے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی اس کی زندگی میں پریشانیاں نہ آئے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک گارجین ہونے کی حیثیت سے، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، جہاں خود بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، اپنے آل اور اولاد کو بھی جہنم کے عذاب سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا دوست وہ ہے، تیسرا ساتھی وہ ہے، تیسرا بھائی وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ میں رہیں گے، قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور وہ کیا ہے، وہ کون سا دوست ہے میرے بھائی؟ جواب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا ہمارے خیال سے، وہ ہے ہمارے آپ کی زندگی کے اعمال۔ یہ صبح و شام ہم جو کرتے ہیں،
صبح و شام ہم جو کچھ کرتے رہے ہوں گے، جو بھی اچھائیاں کرے ہوں گے، یا نمازوں کو چھوڑ کر کے سو رہے ہوں گے، یہ اعمال ہے جو آپ کے نام اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، اور مرنے کے بعد جب آپ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ نام اعمال رہے گا، یاد رکھیے گا۔ تو ضروری کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو نام اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آج دیکھیے ہماری محفلیں لگتی ہیں، ہمارے 4 دوست بھائی بیٹھتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، بھائی آگے کل یہ کرنا ہے، مستقبل میں یہ گاڑیاں خریدنی ہے، ایسے گھر بنانے ہیں، ایسے جائیداد بنانی ہے، یہ گھرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن کسی کی مجلس میں کبھی بھی یہ تذکرہ نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ آدمی نہیں سوچتا کہ ایک دن مرنا ہے یار، کچھ اچھا کام کر لیا جائے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، پتہ نہیں یہ زندگی کی سانس کب ختم ہو جائے، پتہ نہیں یہ ہماری چلتی پھرتی زندگی کب موت میں اور چلتی پھرتی لاش میں تبدیل ہو جائے، نہیں کہہ سکتے۔ تو موت کی تیاری بھی کرنا چاہیے، موت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے ابن ماجہ کی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ میرے بھائی ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ حدیث رسول ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک صحابی آئے، ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سب سے افضل انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کا سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ آج ہم تمام لوگوں کو اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، غیبت، حسد، دشمنی، کیسی زندگی کٹ رہی ہے مسلمانوں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن فلاں کے خلاف دل میں بغض ہے، دل میں حسد ہے، دل میں کینہ ہے، دشمنی ہے۔ یہ ہماری زندگی میرے بھائی چلتی پھرتی اپنی زندگی سے اگر آپ اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں گے تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور دشمنی بھی برقرار ہے۔ اخلاق درست کیجیے، اپنے کمائے ہوئے مال کے بارے میں فکر کیجیے، اپنی چلتی پھرتی زندگی کے بارے میں، صبح و شام کے بارے میں غور کیجیے کہ آج ہم نے کتنا غلط کام کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے نیکیوں کے کام کیے ہیں، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں۔ موت کی تیاری کیجئے میرے بھائی، موت کی تیاری کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، چاہے وہ اس آدمی کو ایک ٹائم کھانا نہ ملتا ہو، چاہے اس کو ایک ٹائم بھوکا رہنا پڑتا ہو، چاہے وہ آدمی ایک غریبی اور مسکینی کی زندگی گزار رہا ہو، چاہے وہ آدمی اس آدمی کے پاس چلنے کے لیے گاڑیاں نہ ہو، چاہے اس آدمی کے پاس رہنے کے لیے اچھے گھر نہ ہو، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اگر اس کے کیریکٹر اچھے ہیں، اگر وہ دین کے معاملے میں، اگر وہ دنیا کے معاملے میں، اگر وہ اللہ کے بندوں کے معاملے میں، اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں وہ آدمی پرفیکٹ ہے، اس کا اخلاق درست ہے، وہ اچھا ہے، تو وہ سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان ہے۔ صحابی رسول نے ایک دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی عقل مند کون ہے؟ دیکھیے آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں صحابی رسول، اللہ کے نبی عقل مند کون ہے؟ اگر یہ کام کرتے ہوں گے تو ہم عقل مند ہیں، اور اگر یہ کام نہیں کرتے ہوں گے تو ہم لوگ بھی بیوقوف ہیں، یاد رکھیے گا۔ اب آپ خود سوچئے، آپ غور کیجئے کہ ہم بیوقوف ہیں یا عقل مند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، جو موت کو کثرت سے یاد کرے، وہ آدمی عقل مند ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدُ
استعدادا، اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، وہ لوگ سب سے بہتر، وہ لوگ سب سے عقل مند ہیں، وہ لوگ سب سے عقل مند ہیں جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر پوچھا جائے، اگر سوال کیا جائے اور ہر آدمی اپنے آپ سے، اپنے خود سے سوال کرے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں، موت کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ میرے بھائی، ایک مرتبہ بھی، یہ اتنا خطرناک لفظ ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً آدمی کی زندگی ہل جاتی ہے، آدمی کا بدن کانپ جاتا ہے۔ موت کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ بات کیوں فرمائی کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، اس لیے فرمایا کہ سنو، تمہاری موت زندگی کے بعد مرنا ہے، اور اس لیے موت کو یاد کرو، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ کتنے لوگ ہیں؟ کیا ہم عقل مند ہیں؟ کیا ہم ہوشیار آدمی ہیں؟ میرے بھائی نہیں۔ غور کیجئے میرے بھائی، ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے، اکولا اگر ہمارے قریبی کسی قریبی کا انتقال ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں پہنچ جاتے؟ میرے بھائی ضرور جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان اور مومن کے نماز جنازہ کے لیے اگر وہ قریبی ہے، رشتہ دار ہے، میرے بھائی سفر کر کے جاتا ہے، دور جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور وہ فرض نماز جو 5 ٹائم فرض ہے، ایک مسلمان، ایک مومن اپنے محلے کی مسجد میں بھی حاضر نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی آپ غور کیجئے، ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس سائیکل ہے، اگر آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر آپ کے پاس بائک ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ کے پاس بائک ہو اور بائک اگر آپ کی گاڑی اسٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گاڑی میں خرابی ہے، گاڑی ہماری اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، چالو نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی خراب ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں دشمنی ہے، اگر ہماری زندگی میں حلال کے بجائے حرام کمائی ہے، اگر ہم نے روزی کمانے کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان گڑبڑ ہیں، ہمارے عقیدے خراب ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقہ سے آپ اپنے گاڑیوں کو درست کرتے ہیں، آپ اپنے ضرورت کے سامان کو درست کرتے ہیں، میرے بھائیوں ضرورت ہے ہر آدمی کی، چاہے وہ جوان ہے۔ جانتے ہیں کسی نوجوان کی موت واقع ہونے لگی، جوان آدمی ہے، مرنے لگا، اس کے باپ آنسو بہا رہا ہے۔ اس جوان آدمی نے پوچھا اپنے باپ سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ باپ نے کہا میرے جوان بیٹے کی جدائی ہونے والی ہے، میرا جوان بیٹا جا رہا ہے، بھلا میں آنکھ سے آنسو کیوں نہ بہاؤں؟ اس کی ماں رو رہی ہے، اس نے ماں سے پوچھا ماں تم کیوں رو رہی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے میں نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، آج تیری خدمت کی مجھے ضرورت ہے اور تو ہی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ اس جوان آدمی کی بیوی نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ ہماری زندگی کے سرتاج ہیں، آج سے ہمارا اور آپ کی جدائی ہو رہی ہے، اب ہماری زندگی کا سہارا کون بنے گا؟ میں کیوں نہ روؤں؟ اس کے بچے رو رہے تھے، اس نے بچوں سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، بچوں نے کہا کہ آج باپ کا سایہ سر سے جدا ہو رہا ہے، باپ کا سایہ ختم ہو رہا ہے، بچے کیوں نہ روئیں؟ اس جوان آدمی نے بڑی فتح کی بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھیں ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر ہے، باپ ہے تو وہ اپنے جوان بیٹے کے لیے رو رہا ہے، ماں ہے تو وہ اپنے جوان بیٹے کے لیے رو رہا ہے، ارے بیوی ہے تو وہ اپنے جوان شوہر کے لیے رو رہی ہے، بیٹے آل اور اولاد ہے، بچے اور بچیاں ہیں تو وہ اپنے جوان باپ کے لیے رو رہے ہیں۔ کسی نے میرے لیے یہ
فکر نہیں کی کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے، مرنے کے بعد ابھی مجھے قبر میں لے جایا جائے گا، وہاں پر حساب و کتاب ہونے والے ہیں، وہاں اللہ کے فرشتے حاضر ہوں گے، اس وہاں کی زندگی ہماری کیسی ہوگی، اس بارے میں کسی نے نہیں سوچا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ مطلب پرست ہیں۔ میرے بھائی اپنی زندگی کے لیے تیاری کیجئے، موت کی تیاری کیجئے۔ جب آپ موت کی یاد کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ اچھے اعمال کرتے رہیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ ظلم نہیں کریں گے، آپ لوگوں کا حق نہیں دبائیں گے، آپ اپنے کمائی میں، آپ اپنے مال و دولت کے لیے فکر کریں گے۔ میرے بھائی کسی نے کہا کہ بھائی مرتے مرتے بچ گیا، تو دوسرے آدمی نے کہا تم بچتے بچتے مر جاؤ گے۔ بچتے بچتے ایک دن میرے بھائیوں ہماری زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں، موت کو یاد کرتے رہیں۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح، اے صحابی، اے میرے صحابی یاد رکھنا جب تم صبح کر لو، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تنتظر الصباح، بخاری کی روایت ہے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ وَخُذْ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اے میرے صحابی اپنی تندرستی کو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے صاف الفاظ میں فرما دیا میرے بھائی کہ اپنی زندگی کو جب تک بیماری نہیں ہے، جب تک آپ بستر پر لیٹے نہیں ہیں، ابھی آپ کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت ہے، ابھی آپ کے اندر رکوع سجود کرنے کی طاقت ہے، ابھی آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کی، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے ماتھے اور پیشانی کو ٹیکنے کی طاقت ہے، آپ اس ٹائم کو، اس موقع کو غنیمت جان کر کے اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کر لیجئے، اللہ رب العالمین کو منا لیجئے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیجئے، اپنے اخلاق کو سدھار کر لیجئے۔ میرے بھائیوں وہ وقت آنے سے پہلے جب کہ آپ بستر پر ہو جائیں، جب آپ چل نہیں سکتے ہو، جب آپ اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی اٹھانے کے قابل نہ ہو، جب آپ ایک گلاس سے پانی پی کیا آپ دوا کھانے کی طاقت نہ رہ جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو گولڈن چانس سمجھتے ہوئے، اچھا موقع سمجھتے ہوئے میرے بھائی اس زندگی کو غنیمت جان کر کے اچھے اور نیک اعمال کر لیجئے۔ نمازوں کی 5 ٹائم کے نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کرو میرے بھائی۔ جو آدمی 5 ٹائم کا نمازی اور پکا نمازی ہو جائے گا پھر وہ انشاءاللہ نفل نماز کا بھی اہتمام کرے گا، برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائی آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو دوسرے جگہوں تک جاتے ہیں، وہ نماز جو آپ کے اوپر فرض ہے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کم از کم اللہ کے بندے وہ آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے پاس میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اس کو کب آباد کرو گے؟ آپ کرونا کے ڈر سے گھر سے نہیں نکلتے ہیں، کرونا کے ڈر سے آپ دکان نہیں کھولتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کی جب موت کا ٹائم آ جائے گا یہ کرونا بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا، آپ کرونا سے بچ نہیں سکیں گے، آپ کرونا سے بچ نہیں سکیں گے۔ آپ اپنے بستر پر رہتے ہوئے تم کہاں بھی رہو گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہاری موت کا ٹائم آ جائے گا تو پھر وہ موت تمہیں آ کر کے دبوچ لگی۔ میرے بھائی اس دنیا سے انبیاء چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، آدم علیہ السلام چلے گئے، اماں حوا علیہ السلام چلے گئے۔ آپ کو معلوم حضرت آدم علیہ السلام کی جب موت کا ٹائم آیا، آدم علیہ السلام ہیں، ابو البشر ہیں، ان کے موت کا ٹائم آیا، فرشتے کو پہچان گئے کہ یہ ملک الموت ہیں۔ اماں حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں کیونکہ معلوم ہو گیا کہ اب ان سے جدائی ہونے والی ہے، اب ان سے دوریاں بننے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ان کو دور کیا اور کہا ہٹ جاؤ، اب ہمارے اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، اب ہماری اور آپ کے یہاں سے جدائی ہونے والی ہے، یہ فرشتہ آ گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے تو یہ بتلایا تھا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت فرشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا، جب
تو کہا دیکھو میرے خلیل کے پاس جا رہے ہو، ان کے ساتھ ذرا نرمی کرنا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو نہایت عمر دراز بڈھے آدمی کی شکل میں بھیجا۔ اتنے لاغر اور کمزور تھے وہ موت کا فرشتہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت اور مہمان نوازی تو مشہور ہے۔ مہمان نوازی کی بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام ضرور ایک بار لیا جاتا ہے۔ اس موت کے فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے انگور کھلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کے طور پر موت کے فرشتے کے سامنے انگور کو پیش کر دیا۔ اب وہ اتنا کمزور تھے، اتنا کمزور تھے، اتنا لاغر تھے کہ وہ انگور کو تو کھا رہے ہیں لیکن انگور کا رس بدن کے اندر نہیں جا رہا بلکہ ان کے دونوں ہونٹ کے سائڈ سے باہر گر رہا تھا۔ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد موت کا فرشتہ آیا۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے دوست کے پاس جا رہے ہو، میرے خلیل کے پاس جا رہے ہو، ان کے ساتھ ذرا نرمی کرنا۔ اتنے کمزور بن کر کے آئے موت کے فرشتہ اور وہ انگور کھا رہے تو وہ انگور کا رس باہر گر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ بتلاؤ کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کتنے سال کے ہیں؟ اس موت کے فرشتے نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی عمر کو دیکھ کر کے کہ آپ کی عمر کے برابر ہوں گا میں، جتنی آپ کی عمر ہے اتنی میری عمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، جب آپ کی عمر اتنی ہے تو کیا آپ کے حالت کی طرح میری حالت بھی آ جائے گی؟ جیسی آپ کی پوزیشن آج ہے کہ انگور کھا رہے ہیں تو انگور کا رس باہر گر رہا ہے، تو یہ حالت، یہ کنڈیشن میری بھی آ جائے گی؟ موت کے فرشتے نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے یہ حالت نہ دکھلانا، اس سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، موت کے فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کی موت کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس لے کر چلے گئے۔ تو میرے بھائی اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ موت کی سختی کو تو نے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ موت کی سختی کا اندازہ یہ تھا جیسے بھیگے ہوئے اون کو کئی دھار یا کئی لوہے کے منہ کے ذریعہ سے وہ میرے جسم سے لوہا گوشت کے کھینچنے کی طرح مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میرے بھائی ایک دن ہماری اور آپ کی زندگی کا بھی خاتمہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا چکے، سرور کائنات ہیں، شافی المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں صحابہ کرام سے کہ اللہ اے حضرت انس، تمہیں یہ بات اچھی لگی؟ تم نے اپنے نبی کے جسم پر کیسے مٹی کو ڈالنا گوارا کر دیا؟ اپنے نبی کو مٹی کے اندر کیسے دفنائے؟ تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا؟ میرے بھائی میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس دنیا سے نبی جا چکے ہیں، فرعون جا چکا، اچھے متقی پرہیزگار شہداء جا چکے، تو میرے بھائی ہما اور شما کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی کب یہ شام ہو جائے، کب یہ زندگی سے ہمارے اور آپ کا خاتمہ ہو جائے، کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس موت کی تیاری کریں، عقل مند رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، آپ موت کو یاد کرتے رہیے، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں نیکیاں بھر دے گا، اچھے اور حسن اعمال کی توفیق دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ہمارے والد محترم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جن کے بھی والد محترم اس دنیا سے جا چکے ہیں، بار الہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ جتنے مومن بھی
مومن مرد اور مومن عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں، بار الہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو مغفرت عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو، ان کے بیوی بچے آل اور اولاد کو بار الہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر